अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है बच्चों, सब के सब अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जब मैं बोलूंगा या किसी को सवाल मुझसे करना हो तो उस वक्त यहाँ पे अपना रेज हैंड्स करेंगे आप लोग, ठीक है? ओके, तो आप लोग अपना जो है वो रेज हैंड्स करेंगे और उस पे फिर जो है ना हम आपसे आपके सवाल जवाब ले लिया करेंगे। चलिए जी, अब इसको शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है जो सबक पढ़ा था वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम हमने जो है वो छोटी सी वीडियो देखी थी, उस वीडियो को मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज कर दूं, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो जो वीडियो देखी थी उसको दोबारा देखते हैं जरा। 1 मिनट शेयरिंग। ये बच्चों ने वीडियो देखी थी, जरा देखिएगा। आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट। हमारी जमीन के चांद से बात को हमारी सोच से भी बहुत बड़ा। और अगर आपको सच में ये सब जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बात शुरू करूंगा इंसान के वजूद से और इंसान की औकात से। इंसान क्या है और उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी ज़मीन के चांद से बात को शुरू करते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर यह है हमारी ज़मीन का चांद, जिसको हम तकरीबन बचपन से हर रोज़ देखते आ रहे हैं, जो हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, जो कि हमारी ज़मीन से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सीरस और प्लूटो नाम के सितारे से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मरकरी की। मरकरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं गैनीमेड की, जो कि मरकरी से भी बड़ा एक सितारा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी मरीख की, जो गैनीमेड से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वीनस की, जो कि मार्स से काफ़ी बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी ज़मीन, हमारी अपनी ज़मीन की, जो कि वीनस से भी बड़ी है। इसके बाद बात करते हैं केप्लर की, जो कि एक सितारा है और हमारी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपट्यून की, जो कि केप्लर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस की, जो कि नेपट्यून से भी बड़ा है। और उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो सैटर्न से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि इस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी सितारों से काफ़ी बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारे सूरज की, जो इन सब सितारों से बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है।
फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी काफी बड़ा है। और उसके बाद आता है अर्केट्रस, जो कि पोलक्स से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है अल्डेब्रन। उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है जिसका नाम है रिजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। और उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार, और उससे भी बड़ा है एटरस, उससे भी बड़ा है बिटलक्यूज, और फिर उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस, और इससे भी बड़ा है UY स्कूटी। ये सभी सितारे हमारे सितारों से भी काफी बड़े हैं। इन सबको हबल टेलीस्कोप के जरिए देखा गया, जो कि 1990 में जमीन के लो ऑर्बिट में लॉन्च की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी दूरबीन है। अब इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते हम कायनात के आखिर तक जाएंगे। क्या है कायनात? कितनी बड़ी है ये कायनात? जरा देखें आप इसे, तो शायद आपको ये जो मंजर आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं। ये हमारा गैलेक्सी है, यानी कहकशां। यहाँ पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठे हैं, और ये खरबों सितारे मिलकर बनाते हैं एक कहकशां, जो कि ये है हमारी कहकशां, हमारी मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये है हमारी कहकशां, जिसकी सरहदें लामहदूद हैं, जो कि बहुत बड़ी है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। जरा सोचें इसकी जिसामत के बारे में। मिल्की वे गैलेक्सी के साथ एक और गैलेक्सी है, और ना जाने कितनी ही ऐसी गैलेक्सीज हमारे चारों तरफ हैं। ना जाने कितने करोड़ों की तादाद में है। ठीक है, ये तो एक हमने आपको शेयर कराई है। ये एडिशनल वीडियो है जो लास्ट टाइम मैंने नहीं चलाई थी, लेकिन इसके साथ आपको ये पता चलेगा बच्चों कि हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त। हम जिस कायनात में हम रहते हैं, उस कायनात के अंदर कितने ही करोड़ों जो है वो स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं। स्टार्स में और प्लैनेट्स में क्या फर्क होता है ये सबको पता है, लेकिन इन सबको पैदा किसने किया, इन सबको बनाया किसने? तो इंसान को भी किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और इसके साथ साथ ये तमाम सितारे सैयारे, जिनकी अगर आप उसके वॉल्यूम को देखें, इनको ये चेक करें कि कितने बड़े हैं, तो वो इंसान से कई कई गुना बड़े हैं। मतलब कोई हैसियत नहीं है इंसान। मतलब अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी क्या जो है वो हैसियत है कि हम जो है 5 फुट से ज्यादा की तो हमारा कद काट नहीं है। हमारी जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है हमारा, वो कितना होगा? वो 5 फुट का होगा ज्यादा। तो एक कमरे के अंदर अगर हम अपनी हैसियत देखें तो बहुत एक टिनी सी होती है। और इस पूरी की पूरी गैलेक्सी में, इस पूरी की पूरी अर्थ जिसके ऊपर हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो उस अर्थ की क्या हैसियत है कि वो एक स्पॉट भी नजर नहीं आता। तो ये हमें देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस खालिक ने हमको पैदा किया और तमाम कायनात को पैदा किया, तो ये कायनात कितनी बड़ी है और कितना कुछ इसके अंदर मौजूद है। फिर मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम और शेयर की थी, वो मैं दोबारा आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। उसके अंदर मैंने दिखाने की कोशिश की थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उस वीडियो के अंदर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं पहले।
یہ دیکھیے گا جو ہم نے ویڈیو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے شیئر کی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. روک روک کے میں چلاؤں گا تاکہ کوشش While کرتے ہیں. billions of stars are scattered throughout the universe, the one at the center of our solar system plays a special role for us here on Earth. Our sun formed about 4.5 billion This is the image of our full galaxy. ٹھیک ہے نا. یہ اس گیلیکسی کے اندر سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم کے اندر ہماری زمین بھی ہے اور بھی دوسرے پلانٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سولر سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سولر سسٹم کیا ہے؟ سورج کے ساتھ ہماری زمین جو ہے وہ پوری کی پوری اٹیچڈ ہے. تو اس میں کیا کچھ ہے اور کیسے ہے، اس میں کتنی اب تک کہ آپ بچوں کتنی آگ آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھی ہوگی. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صرف اور صرف چولہے کو جلتے ہوئے دیکھا ہوگا. زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ نے جو ہے وہ بڑی آگ دیکھی ہو تو کسی فرنس وغیرہ میں دیکھ لی ہو، یا کسی جگہ پہ بھڑکتی ہوئی بہت زیادہ آگ دیکھ لی ہو، انجن میں جلتے ہوئے کسی آگ کو دیکھا ہو. تو یہ تو ہے. لیکن اگر اس آگ کی بنسبت صرف سورج کی آگ کو، جس کو اس وقت کیپچر کیا گیا ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ کتنی ہے؟ years ago in the Milky Way galaxy's Orion Spur. It was born when a cloud of dust and gas, known as a solar nebula, collapsed. And in the middle of this formation, matter condensed into a burning ball of gas that became our sun. This is the way how solar was formed. کیسے سن جو ہے وجود میں آیا تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے سولر نیبولا جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. The sun's fiery nature, along with a tremendous gravitational pull and an extensive magnetic field, helped it to become the heart of our solar system. The sun can be divided into 6 layers or regions: the corona, the chromosphere, the photosphere, the convective and radiative zones, and the core. یہ 6 جو ہے وہ اس کی لیئرز ہیں جس کے اوپر انہوں نے سولر کو، سن کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے. جو سورج آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے بیٹا، جو آپ جو ہے نا اس کی اوپر کی کوڑ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اندر کیا کچھ ہے وہ کچھ اب یہ آپ کو بتا. In terms of atom count, the sun is about 91% hydrogen, the sun's fuel, 8.9% helium, and 0.1% heavier elements such as یہ اس کے اندر 3 انداز میں ہائیڈروجن یعنی گرم گیسز ہوتی ہیں، ہیلیم ہے 8.9% اور ہیویئر ایلیمنٹس موجود ہیں carbon and nitrogen. Due to the sun's extreme temperature, یہ ٹیمپریچر اگر آپ دیکھیے تو سورج کی جو آگ ہے وہ کتنی بڑی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 مائلز جو ہے وہ یعنی 200 میل یا جسے آپ کہیں 200 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے وہ یہ اس کی ایک رینج بنتی ہے جو آگ کا اس میں سے شعلہ جو اٹھ رہا ہے. temperatures, these elements stay in a gas-like phase called plasma. In the core, temperatures reaching at least 27 million degrees Fahrenheit. یہ بتانے کا مین اس ویڈیو کا کرکس تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پر جو آپ جتنی بھی اب تک کے آگ دیکھتے ہیں وہ آگ ہوتی ہے تقریباً اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے 100 ڈگری 200 ڈگری 300 ڈگری سینٹی گریڈ 400 ڈگری سینٹی گریڈ. لیکن یہ اگر بچوں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کتنے زیرو ہیں. 100 کے اندر تو آپ کے پاس 1 یہاں پہ لگا دیں اور 2 صفر لگا دیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیے تو یہ ملینز سے اوپر جا چکے ہیں. اور ملینز کتنے ملینز یہ بن رہے ہیں؟ تقریباً 15 ملین فارن ہائٹ، جسے آپ کہتے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ. یہ سینٹی گریڈ کے اندر ہے. اور تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ 2 کروڑ 70 لاکھ یعنی تقریباً 3.25 کروڑ ڈگری فارن ہائٹ یہ اس کی جو رینج ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے سورج کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ کیا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کتنی اس میں ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اور اگر ہم اس آگ کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم جو ہے وہ ایک ماچس کی چھوٹی سی تیلی کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں تو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ آگ جو ہم کو یہاں سے نظر آتی ہے سورج اور ہم سے کتنے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، اس کے اندر 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہیٹ موجود ہے. تو یہ آپ سوچیے کہ کتنی ہیٹ ہے جو کہ وہاں سے ٹریول کر کے اتنے کلومیٹر سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہم سے سورج ہے اور وہاں سے وہ ہیٹ ہم تک آتی ہے. تو ہم جو ہے وہ سورج کے اندر آج گرمی کے موسم کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ سوچئے کہ اگر یہی آگ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
اگر ہم کو جو ہے کوئی بھی شخص سوال اس وقت کرے, اگر اس کو ریز کرنا ہے ہینڈ ریز کرے, میں اس سے کوشچن لے لوں گا, ٹھیک ہے, بیچ میں نہ بولیں. تو یہ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے, تو یہ سمجھے کہ اگر تو یہ آگ جو ہم کو نظر آ رہی ہے, اور اگر ہم کو جہنم میں پھینکا جائے گا, اس کی آگ اس سے کتنی زیادہ ہوگی. جہنم کیا ہے, جہنم کے لیے اگر آگ کو ہم دیکھنا شروع کریں تو وہ تو ہمارے مطلب قابو میں بھی نہ ہو. چلیں جی ارحم صاحب بولیے. وہ اتنا گرم ہوتا ہے تو پھر اگر یہ اتنا گرم ہوتا ہے, جیسے سن اتنا گرم ہوتا ہے, تو پھر جہنم اس کے جیسے سیم ٹیمپریچر میں ہو سکتی ہے, یا پھر اس سے بھی زیادہ؟ اس سے بھی زیادہ. یہ تو وہ چیز ہے جو ہم کو نظر آ گئی. دیکھیں جہنم یا جنت کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب جو خدا, جو اللہ رب العزت اتنی آگ ہم کو پیدا کر کے دکھا سکتا ہے, یہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے کتنی آگ ہے, تو جہنم میں کتنی آگ ہوگی وہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی, یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے. اور وہ کتنی ہوگی, کیسے ہوگی, تو اللہ رب العزت ہم کو اسی سے بچنے کے لیے ہم کو اس نے طریقے بتائے کہ کس طریقے سے جہنم کی آگ سے ہم بچ سکتے ہیں. اسی کے لیے, اس چیز کو بتانے کے لیے کہ جو چیز تمہارے سامنے اس وقت نظر آتی ہے, اگر اس کو دیکھتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تمہیں پیدا کرنے والا جو ہے وہ کیا طاقت رکھتا ہے, وہ کیا استطاعت رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بتانے کا مقصد تھا اس میں. Combined with the sun's powerful gravity, fuse together hydrogen molecules to create helium. Called thermonuclear fusion, this releases an enormous amount of energy in the form of radiation, electricity, solar wind, and, as we experience, بہرحال یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا, پھر اس کو دیکھ لیجئے گا. میں بتانے کا مقصد اس ویڈیو کو صرف مجھے یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ ہم کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم سے غیب میں ہیں, ہم سے چھپی ہوئی ہیں, تو ہم تک کیسے پہنچیں گی, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, کیسے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو, جب میں نماز کے لیے جاؤں گا 10 منٹس کا آپ کو, تو اس وقت میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا. یہ ویڈیو میں نے بھی پاز کی ہوئی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر کچھ ایسے راستے جو ہے وہ اس کائنات کے اندر ہم کو دکھائی دیں گے کہ جن سے جو ہے وہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا, تو انسان کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بغیر جو ہے وہ کسی چیز کے اور بغیر کسی بات کے جو ہے وہ اس کو ہدایت دیے بغیر جو ہے وہ اللہ رب العزت چھوڑ دے. ایسا تو اللہ رب العزت نہیں ہے, کیونکہ میرا رب جو ہے وہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں جہاں پہ میں جہنم سے دور ہوں اور جنت کی طرف جاؤں. تو جنت کیا ہے, تو جنت کو آپ ایسے ہی سمجھ لی کہ ہم یہاں پر اس دنیا کے اندر, جو لفظ دنیا ہے, دنیا کا لفظ نکلا ہے ادنا سے. ادنا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, چھوٹا کا مطلب صغیر, بہت زیادہ اسمال, ٹینی. اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اگر آپ اس کو کائنات میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ہی چھوٹی چیز جو ہے وہ دنیا ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے گیلیکسی کے اندر وہ ایک اسپاٹ بھی نظر نہیں آتی. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو جو ہے وہ پیدا فرمایا, اور ہماری زندگی کے لیے اگر آپ دیکھیے تو کھانے پینے کی چیزیں پہ پیدا فرمائی, اسی نے رزق ہم کو دیا, اسی نے ہم کو پیدا فرمایا, ہمارے ماں باپ بھی پیدا فرمائے, ہمارے لیے ساری چیزیں اس نے پیدا کی. تو یہ تمام چیزیں جب وہ ہم کو دنیا میں دے سکتا ہے, جہاں پہ رہنے کا سامان یا رہنے کی جگہ جو ہے وہ ٹائم تو بہت تھوڑا ہے, تو وہاں اگر ہم جائیں گے تو اس لائف کا ہم کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی ہے, اس کا تو اینڈ نہیں ہے, وہاں پہ کیا کچھ ہوگا. تو اگر تو ہم جا کر کے ہم کو جو ہے وہ جنت دی جائے, جو کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, تو اگر تو جنت میں بھیجا جائے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہ کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہم کو راہ ہدایت بتائی. اور وہ راہ ہدایت ایسے نہیں کہ ہر بندے کو انڈیویجولی جو ہے وہ ڈائریکٹلی چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی اور عقل میں آ گئی. اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہر دور کے اندر, ہر ٹائم فریم میں, ہر پیریڈ میں, ہر ایرا میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چوزن لوگ بھیجے. اچھا, لٹل اینجل جو ہے یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی کر دیا. جی کوشچن کر لیا آپ نے, اوکے. تو یہاں پہ جو ہے وہ جو کوشچن ہے بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو ہر دور کے اندر ان کو
ہدایت دینے کے لیے بھیجا تو ہدایت کس طریقے سے دی؟ اس ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے چوزن لوگ بھیجے. وہ چوزن لوگ کون تھے؟ انہی کو ہم جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. یہ لوگ کون تھے اور ان کا کیا رہنے کا طریقہ تھا؟ فزیکلی اور دیکھنے بیلنے میں بالکل ہماری طرح کے انسان تھے. چیٹ کر رہے ہیں. ہماری طرح کے انسان تھے. تو لیکن کیا ہوا کہ جب یہ عام انسان تھے لیکن ان کی سوچنے کا انداز، ان کے دنیا کو دیکھنے کا انداز اور ان کے کام کرنے کا انداز بالکل ایک مختلف تھا. وہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہ تو جھوٹ بولا ہوگا اور نہ کبھی بولا، اور نہ کبھی کوئی غلط بیانی کی، کسی سے غلط بات کی. جیسے آج تو عام حالات کے اندر تو ہم اور آپ جو ہے وہ کسی بھی اپنے فائدے کے لیے تھوڑی سی بات کے اوپر کوئی جو ہے وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کسی سے جو ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ بالکل یہ جو کام ہے ہم بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے کبھی ساری زندگی میں کوئی نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کبھی ایسی بات کی. تو ان کا جو کردار ہوتا تھا وہ بہت ہی شاندار کردار کے مالک جو ہے وہ افراد تھے. جب ایک ٹائم کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ اب وہ اللہ کی طرف سے چوزن بندے ہیں اور ان کی جو ٹریننگ ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور وہ اب جائیں اور لوگوں کو ہدایت دیں، تو اسی میں سے جو آخری نبی تھے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا اور انہی پہ جو ہے وہ نبوت کو اختتام فرمایا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اور انہی کے اوپر جو ہے وہ قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کے ذریعے جو ہے ہم تک ہدایت پہنچائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کل لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو، اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن حکیم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھ دیا تھا. پھر دوبارہ تیزی سے پڑھتا ہوا میں جاؤں گا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ لوگوں میں بلند فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ عنایات سے راضی ہو جانا، اس کے اوپر سورہ دوحہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سب کے لیے، دیکھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. کیونکہ دیکھیں وہ بھی ایک انسان ہی تھے اور وہ انسان، ان سے تمام انسانوں کو جو ہے وہ سیکھنا ہوگا، تمام انسانوں کو ان کے ہی نقش قدم پہ چلنا ہوگا. اس لیے ان کا جو انداز تھا زندگی میں رہنے کا وہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ بنا دیا گیا. وہی ہمارے لیے بینچ مارک ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے اوپر ہی ہم اسی کی طرح سے ہم کو چلنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو کریکٹر جو ہے وہ ان کا بہت پایوس کریکٹر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. مطلب ایسا اخلاق تو ایک عام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کیونکہ ان سے اخلاق کو ملانے کے لیے ان کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنا دیا. سورہ قلم کی آیات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے حصول و مغفرت کا ذریعہ بتائی کہ ہم کو انہی کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہلوا دیا اور قرآن کے اندر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ جو ہے نا مغفرت کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے مغفرت مانگتا ہوں اور بہت زیادہ میں محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ محبت کے لیے تقاضا جو ہے وہ اتباع کرنی پڑے گی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ صرف منہ سے اس بات کا کہہ دینا کہ میں اللہ کو تو ایک مانتا ہوں لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کی ایک نہیں مانتا، تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. بلکہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہمیں اس کو پورا کا پورا اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور سب لوگوں کے لیے رسول ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم فریم جہانوں کا ایک تو یہ تھی جو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جہان کیا ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک دنیا. اب وہ دنیا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کتنے پلانٹس ہیں، کتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہمیں نہیں پتا اور اس پہ کیا کچھ ہے. وہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات ہیں. لیکن اس میں کون کون سی مخلوقات یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اس کے علاوہ پرندے بھی ہیں، اس کے علاوہ تمام جو ہے وہ جانور بھی نظر آتے ہیں، تو جاندار بھی نظر آتے ہیں. تو یہ تمام جہانوں کے رہنے والی مخلوقات ہیں. لیکن ہر شخص کا اپنا ایک دور ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کا جہان کہلاتا ہے. جیسے اس وقت اس دور کے اندر ہم موجود ہیں تو یہ ہمارا دور ہے.
جب آپ موجود ہوں گے تو وہ آپ کا دور ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں. اب اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو میرے جو والدین تھے وہ اپنے دور کے اندر یہاں پر آئے, دنیا کے اندر پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, اس کے بعد وہ بوڑھے ہوئے, اور اس کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہے. تو یہ جو ان کا جو پیریڈ تھا, جو دور تھا, وہ ان کے لیے جہان ہے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا کیے گئے اور جس وقت وہ رہے ہمارے درمیان, تو صرف وہی دور ان کے لیے ان کا جہان نہیں ہے, بلکہ اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی افراد اس دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا, اور سب کے لیے وہ رسول بنا کر بھیجا. اب رسول کا کام کیا ہوتا ہے اور رسول کرتے کیا ہیں؟ تو دیکھیں, وہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ تو نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سورج دیکھ لیا, آپ نے سورج کے اوپر, آج جو ہے وہ سائنس اتنے اوپر چلی گئی کہ سائنس نے یہاں سے اسٹیمیٹ کر لیا کہ سورج کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہاں پر آپ کو سورج کے اندر نظر آ رہی ہے کہ آگ بھی ہے. تو یہ تو آج آپ نے دیکھ لیا نا, لیکن اگر عام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اس کو صرف ایک یلو کلر کا جو ہے وہ جلتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے, جو کہ ہماری نظروں سے تو غیب میں, اللہ رب العزت تو کسی کو نظر نہیں آتا, لیکن ہاں اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اس کے بنائے ہوئے تمام, پیدا کیے ہوئے تمام چیزیں جو ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہیں, جو ہمارے سامنے ہے, جس کے اندر سورج, چاند, ستارے, چرند پرند, آسمان, دن رات, یہ سب کچھ نظر آتا ہے ہمیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ذریعے, جب یہ نبی آئے, یہ تمام انبیاء علیہ السلام, جس میں بعد آخر میں ہمارے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے کیا بنانے والا بھیجا؟ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا کہ جا کے بتاؤ اس انسانیت کو کہ اس سے کرنا کیا ہے, کس لیے پیدا کیا گیا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دن آتا ہے اور رات آتی ہے, دن آتا ہے تو ہم کام کرنے چلے جاتے ہیں, پڑھنے چلے جاتے ہیں, اسکول چلے جاتے ہیں, کالج چلے جاتے ہیں, اور اگر رات آتی ہے تو ہم سوتے ہیں اور آسانی اور جو ہے نا سکون پاتے ہیں. اگر رات نہیں ہوتی تو سو نہیں سکتے, یعنی دن میں اگر آپ سو بھی لیں اور رات کی نیند کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سکون سب سے زیادہ رات میں ملتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, اگر سورج بنایا ہے تو وہ بھی زمین کے لیے بنایا ہے, اگر دن بنایا اور رات بنایا تو یہ سارے کے سارے کام ہمارے لیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ ایک صلاحیت دی کہ پھر مجھے کیوں پیدا کیا, یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو ساری کی ساری چیزیں میرے لیے ہیں, تو پھر میں کس کے لیے ہوں, میں کیا کام کروں. تو اسی لیے اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے ہم تک کیا بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا دی, کہ قرآن سے پہلے بھی آتی رہی کتابیں آئیں اور اس کے اندر بھی یہ چیزیں بتائی گئیں, لیکن قرآن کے اندر قرآن کو محفوظ بھی کر دیا گیا, اور قرآن کے اندر یہ بات واضح بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے نا, یہ سورہ سبا کی آیت ہے, آیت نمبر 28 میں. تو اس میں خوشخبری کس بات کی کہ جو شخص ان کے بتائے ہوئے طریقے, ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کے مطابق چلے گا اور اپنے کردار کو بھی اسی طریقے سے رکھے گا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا, تو جب اس کے اوپر رکھے گا تو پھر وہ جنتی ہوگا اور جنت میں اس کو بھیجا جائے گا, وہ کامیاب ہوگا. اس لیے وہ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو. لیکن جو شخص یا جو بھی جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو اینوٹیشن جو کر رہے ہیں ان کو ذرا مٹا دیجئے اور یہ نہ کیجئے, میں نے پہلے بھی منع کیا تھا آپ لوگوں کو. تو یہ ڈر سنانے والے اور خوشخبری, تو خوشخبری تو تبھی ہوگی کہ جب جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کون کامیاب لوگ ہیں, کون جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے. اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا, تو ڈر سنانا ان کو ہوتا ہے کہ جن کو بات تو بتائی گئی کہ اللہ رب العزت ان کو کیوں پیدا کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیا جو ہے وہ چاہتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العزت ان کو کہاں بھیجیں گے, پھر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اچھا, یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن ان کے اوپر نازل کیا گیا, انہوں نے ہم کو جو ہے پڑھ کے اور اس کی تشریح بھی کر کے بتایا کہ پریکٹیکلی ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, ان کے لیے درود پڑھنا چاہیے, سلام پڑھنا چاہیے, اس کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, خوشخبری سنانے والا, عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یعنی یہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے, یعنی نور ہدایت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. اب اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ سمجھے کہ نہیں جی یہ تو بالکل ایک عام انسان نہیں تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان تو تھے, انسانوں میں ہماری طرح ہی تھے, ان کی بھی وہ بھی کھاتے پیتے تھے, ان کی بھی بیوی بچے تھے اور اسی طریقے سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقصد کے لیے چن لیا تھا کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم تک
اللہ کو ہم سے کیا چاہیے وہ تمام باتیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچائے، ہم تک بھیجیں، جو کہ قرآن کی نظر میں قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام وہ کلام کیا ہوتا تھا، وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے کہا جاتا تھا وہ اسی کو بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کے بعد جو ہے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اگر اس کے بعد کوئی کسی اور نبی کے ہم جو ہے متلاشی ہو جائیں یا سوچنا شروع کر دیں یا اس کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیں تو یہ ایک جو ہے وہ ہماری وشفل تھنکنگ ہوگی جو کہ ہم کو ایمان سے غافل کر دے گی، تو وہ ایمان کے درجے سے ہٹا دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ان کی زندگی کے اوپر ایک نظر ہم نے ڈالی تھی، اور اس کے اوپر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور محمد، نور ہدایت ہیں، ان کے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کس دن ہوئی تھی؟ پیر کے روز ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کنیت ابو القاسم تھی، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ان کے والد کا نام جو ہے عبداللہ اور ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے نور سے ملک و شام کے محلات روشن ہو گئے، تو یہ بات آپ کو بتائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا تھا اس میں حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما اور صوبیہ رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو ابھی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی، تو اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیے تو اس کائنات کے اندر آپ جو ہے وہ زمین سے لے کر چاند تک نہیں پہنچ پاتے، اور ہر تو شخص نہیں پہنچ سکتا چاند تک، اور اگر آپ دیکھیے تو چاند سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ اس گیلیکسی سے نکلنے کے لیے پھر اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو دکھائی تھی اس میں بتایا بھی تھا کہ اگر کوئی ہم اتنی تیز چیز بنا لیں جو کہ ایک سیکنڈ میں اس پوری کی پوری زمین کے 7 چکر لگا لیں، ایک سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں 7 چکر، اتنی اسپیڈیس چیز اگر ہم بنا لیں، اور اگر وہ بنائی ہوئی چیز اگر ہم خلا میں چھوڑیں یعنی اسپیس میں چھوڑیں اور اس کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اس اسپیس میں سے گیلیکسی ملکی وے سے باہر نکلے، ابھی تو ملکی وے سے آگے بہت ساری گیلیکسیز ہیں، یعنی اگر تو اس ملکی وے سے صرف باہر نکلے تو اس کو ملکی وے سے نکلنے میں اتنی اسپیڈیس چیز کو 100,000 ایئرز لگ جائیں گے، 100,000 ایئرز لگ جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک گیلیکسی سے نکلنا، دوسری گیلیکسی، تیسری گیلیکسی، تو آگے تو بہت گیلیکسیز ہیں، یعنی 48,000 گیلیکسیز مل کر جو ہے وہ ایک بناتی ہے کلسٹر، اور آج انسان جو ہے وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ کلسٹر سے زیادہ جو ہے وہ اس ہبل دوربین کے ذریعے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو انسان کی تو یہ سکت سے باہر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی سکت سے تو باہر ہے کہ وہ اس سے نکل بھی سکے۔ اچھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا اور اس کے بعد جب ان کو نبوت دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا، جیسے آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ جہنم کے آگ پھر کیا ہوگی، کیا ہم کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جہنم ہے؟ تو یہ تو جہنم نہیں ہے، لیکن جہنم اور جنت ان کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ضرور کروایا تھا۔ مشاہدہ کیا مطلب؟ آبزرویشن کروائی تھی۔ وہ کیسے آبزرویشن ہوئی تھی؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج کے واقعے پہ گئے تھے، اور معراج کیا تھی کہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ آسمان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے تھے، اور وہاں پہ معراج کے اندر یہ تمام چیزیں وہ دیکھ کر آئے تھے۔ تو اسی لیے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ تم اس بارے میں جھگڑتے ہو جو کہ وہ خود دیکھ کر آیا ہے، تو یہ بات ہمیں یہاں پہ دیکھنی چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر جو ہے پہلی مرتبہ بچپن میں ہوا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے نبی جو ہوتا ہے بچپنے سے ہی نبی ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بچپنے میں جو چیزیں بچپن تھا ان کا وہ دل میں سے نکال لیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ پوائنٹ آپ کو یہاں پہ بتانا تھا۔ پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 برس کی ہوئی تھی، ان کی والدہ جو تھیں ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرحلہ 4 منتھس کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یعنی پیدائش سے ہی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف جو ہے وہ سفر تجارت کیا تھا، ٹریڈ کے لیے وہاں گئے تھے۔ جب یہ جو ہے 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما سے ہوئی، تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سے ہوئی، تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تمام باتیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں، تاکہ یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان
انسانوں میں کوئی ایک اسپیشل جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ جو ہے وہ شخصیت کے مالک تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ بالکل وہ انسانوں کے اندر آپ دیکھیے ان کے والد بھی تھے, ان کے والدہ بھی تھیں, ان کے دادا بھی تھے, ان کے چچا بھی تھے, ان کی شادی بھی ہوئی 25 سال کی عمر میں. تو یہ تمام باتوں سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایک ہمارے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا, اور وہ ہمارے لیے آخری نبی ہیں. تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم تک جو پیغام پہنچائے تو وہ ایسے احکامات تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے, تو ہر انسان اس کو کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ 3 صاحبزادے بھی تھے. اب یہ بھی دیکھیے, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم, تو ان کی جو ہے بچپنے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا کیونکہ وہ بڑے نہیں ہوئے. اور 4 صاحبزادیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, ام کلثوم, حضرت فاطمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق و امین کے لقب سے, تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, جسے کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین بالکل جو ہے سچے ہوتے ہیں, اور ان کا کردار بہت پائس ہوتا ہے. اور امین کس کو کہتے ہیں؟ امین اس کو کہتے ہیں جو امانتیں لوگوں کی رکھتا ہے اور اس کو امانت کے ساتھ سنبھال کر رکھتا ہے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 40 برس کی ہوئی, تو ان کو جو ہے نزول وحی کا آغاز ہوا. وحی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ میسج بھیجتے ہیں اور ہم تک پہنچانے کے لیے کہ کیا ان کے لیے ان سے ریکوائرڈ کیا ہے, اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے وہ چیز. تو وہی ان کو جو ہے وہ کی جاتی تھی. تو وہی کے آغاز سے ہجرت تک, مدینہ تک مکی دور ہے. پھر یہ بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی لاسٹ ٹائم بھی, پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت علی مرتضی, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لائے تھے. جیسے ہی وحی آئی ہے, اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نبوت کا آغاز کیا ہے, تو یہ شروع میں 4 جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. خدیجہ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے, حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے, حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ, تو یہ جو بچوں میں سب سے پہلے, اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ چھوٹی تھی, 7 سال کی عمر کے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے, یہ بھی ان کی بھی جو ہے نا عمر چھوٹی تھی, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی بنایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ابتداً غیر اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 43 برس کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر تبلیغ جو ہے وہ مطلب کرنا شروع کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ تبلیغ کریں کہ وہ آپ نبی ہیں, اور ان کے درمیان ان کو جو ہے وہ بتائیں ان کے بارے میں کہ کیا اللہ رب العزت ان سے چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی. جو حضرت حبشہ, ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ, جسے کہتے ہیں کہ لوکیشن جو ہے وہ ایک جگہ سے موو کرنا دوسری جگہ پہ. تو سب سے پہلی ہجرت جب وہاں پہ جو مسلمان تھے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو دعوت دی اور وہ اسلام لے آئے, تو جو وہاں کے رہنے والے مشرکین تھے انہوں نے وہاں پہ ان کا رہنا جو ہے مشکل کر دیا. تو اس صورت میں جو ہے وہاں کے لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ 5ویں سال میں, یعنی 5th ایئر آف پروفٹ کے جو ہے وہ اس میں ان کو جو ہے وہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہجرت حبشہ ہوئی. تو حبشہ کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ جو ہے وہ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا, تو وہاں پہ ان کو حکم ہوا کہ ان کو بھیجا جائے, تو وہ وہاں پر ہجرت کر گئے وہ لوگ. 6 سال جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ 6 سال 6th ایئر میں, آپ دیکھیے کہ 5th جو پہلے سالوں میں جو تبلیغ کی ہے اس کے اندر لانے والے, جو اسلام لانے والے بہت کم لوگ ہیں, لیکن آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے لوگ آ رہے تھے. جو 6th ایئر کے اندر جو مارکا ہوا وہ کیا تھا کہ حضرت حمزہ جو ہے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, اور وہ بھی ایمان لائے, اور اس کے بعد ہی فوراً بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے قریش نے مکمل طور پر تعلقات ختم کر دیے تھے. جب ایسا ہوا تو یہ جو دور تھا 6th ایئر کا, اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ قریش نے ان کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے کفار نے شروع کر دیا تھا. تو یہاں پر جو ہے قریش کے قبیلے سے پورے تعلقات ختم کر دیے تھے, اور 3 سال کے لیے انہیں پھر شعب ابی طالب میں محسوس کر دیا تھا. شعب ابی طالب وہ علاقہ تھا جہاں پہ جو ہے نا پورا کا پورا قبیلہ قریش رہتا تھا. تو ان کو جو ہے وہ 3 سال تک ان سے ٹریڈ ریٹ سب ختم کر دی تھی. تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے مشکل معاملات ہو گئے تھے, ان کو کھانا پینا رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا وہاں پر.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ وفات ہوئی. اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. اسی طرح جب یہ شاب ابی طالب کی محصوری ختم ہوئی تھی تو یہ 3 سال کا دور جو میں نے آپ کو بتایا بہت کٹھن تھا. اس میں جو یہ جو جناب ابو طالب تھے یہ بھی بیمار ہو گئے تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ الکبریٰ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس سال میں چونکہ ظاہر سی بات ہے پہ در پہ جو ہے وہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے تو ان کا بھی انتقال, اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے سب سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے ان کی شریک حیات بھی تھیں, تو اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ غم کا سال تھا. یہ 10ویں سال طائف کا سفر کیا. برقل اذان ہو رہی ہے, اذان ہو گئی ہے, میں نماز پڑھ کے آؤں اس وقت کہ آپ لوگ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. 10 منٹ میں آتا ہوں, 10 منٹ کا ہی یہ ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. تو میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ وہ ویڈیو ہے جس کے اندر جو ہے واقعہ معراج سے متعلق, اس کو صرف سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بہتر رہے گا. ناظرین محترم, خلا کی تاریخ میں وقفے سے کچھ ایسی خاص اور اہم پیش رفت ہوتی رہتی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک الگ ہی درجے پر لے جاتے ہیں, اور اشرف المخلوقات کے لیے یہ بے حد خوشی کی بات ہوتی ہے اور ہمیں اس کائنات کو سمجھنے کے اور بھی پاس لے آتے ہیں. ایسا مشہور تاریخی وقت جیسا سن 1977 کا وویجر 1 اور وویجر 2 مشن, جس نے کامیابی سے آؤٹر اسپیس کی کھوج لگائی اور ہمارے نظام شمسی کے بڑے سیاروں کی اہم معلومات ہمیں فراہم کی, اور اس وقت ہی یہ تصویر بنائی گئی تھی وویجر 1 کے ذریعے ہمارے نظام شمسی کو الوداع کرنے سے پہلے. اور یہ تصویر ہے ہمارے چھوٹے سے گھر کی, یعنی ہماری زمین کی, جس کا نام ایک امریکی ماہر فلکیات کارل سیگن نے دا پیل بلیو ڈاٹ رکھا. زمین کی تصویر 8 بلین کلومیٹر دور سے نکالنا واقعی ہی ایک اہم پیش رفت تھی. اس پر ایک تفصیلی ویڈیو کہ وویجر 1 کا اور وویجر 2 کا سفر کہاں تک پہنچا, جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور مشن جس کا نام ہے اپولو 8 مشن, جس نے 1968 کو زمینی آربٹ کو چھوڑ کر چاند پر قدم رکھا, اور ایسٹروناٹ ولیم ایڈسن نے چاند پر کھڑے ہو کر ہماری زمین کی سب سے پہلی تصویر بنائی اور اس فوٹو کو نام دیا گیا دا ارتھ رائز. یہ وہ تصویر ہے جسے دیکھ کر ولیم ایڈسن کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. ایموشنل ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یہاں چاند کی کھوج کرنے کے لیے آیا تھا, پر میرے ہاتھ تو ایک نیا نایاب سیارہ لگ گیا. اس وقت سے پہلے ہماری زمین کو کسی نے اسپیس سے نہیں دیکھا تھا. اور ناظرین گرامی, بالکل اسی طرح 10 اپریل 2019 کا دن بھی اسپیس کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اس دن اسپیس کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت ہوئی. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بلیک ہول کی سب سے پہلی اور ریئل امیج ہے. اسے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے ملاپ نے کیپچر کیا. یہ تصویر M87 گلیکسی میں موجود ایک سپر میسیو بلیک ہول کی ہے جو ہم سے تقریباً 53.5 ملین لائٹ ایئر دور ہے. لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے کہ لگاتار 1 سال تک روشنی کی رفتار سے چلتے رہنا, یعنی اس سپیڈ سے ہم تقریباً 8 منٹ میں سورج تک پہنچ سکتے ہیں, اور اس کا ماس ہمارے سورج سے 6 بلین گنا زیادہ ہے. اس کے درمیان میں یہ جو آپ کالا نشان دیکھ رہے ہیں, اس نشان کے اندر کا حصہ ہی 25 بلین مائل ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا میسیو ہوگا. بڑا ہونے کی وجہ سے یہ کافی ایکٹیو بھی ہے. یہ بلیک ہول اپنے سینٹر یعنی ایونٹ ہورائزن میں سے ریڈیو ایکٹیو ویوز ریلیز کرتا ہے. ریڈیو ویوز کی یہ لہر عام طور Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. I'm sure you think you're too busy to invest online. You want to see busy? I got enough laundry here to hide the sun. But that doesn't stop me from investing, because I got eToro. You just log in, pick a stock, set an amount, and hit trade. And yeah, you gotta pay a commission, except no you don't, because they don't take one. That's right. You can invest in stocks with no commission. Zero. Nada. Zilch. Still got it. But sir, is there some way you could make things even easier for me? Why, yes, I can.
with CopyTrader. Just find a top investor on eToro. How about someone with piercing blue eyes and a voice as smooth as butter? And hit copy. From now on, whenever they make a trade, you make the same trade automatically. Nino, I just made a trade automatically. I'm so proud of you, bestie. eToro. There is a shortage of 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals. Keeping this in mind, the University of Texas at Austin brings you a comprehensive course in artificial intelligence and machine learning. This course is designed for working professionals who are looking to transition their careers into artificial intelligence and machine learning with a unique mentored learning experience and career assistance from industry experts. Transition to a successful career in AI and ML. Apply now. तौर पर सफेद या नीले रंग की होती है और कायनात में 5000 लाइट ईयर्स तक सीधी फैली हुई है। ये ब्लैक होल हमारी जमीन से कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर हम इसको अलग अलग जाविये से देखते हैं तो ये कैसा नजर आएगा? तो नाजरीन ग्रामी, ये चारों तरफ से कुछ इस तरह का नजर आएगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसको सैजिटेरियस ए कहते हैं। ये हमारे सूरज से 4 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। ये जमीन से 26,000 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। सैजिटेरियस ए ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन आज जो हम सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर देख रहे हैं वो तकरीबन 2 साल कबल ली गई थी। साइंसदान 2 साल लगे रहे उसको रेंडरिंग करके उसका फाइनल आउटपुट निकालने में। साइंसदानों ने इसके लिए हमारी जमीन पर इवेंट होराइजन के नाम से 8 टेलीस्कोप नस्ब की और उनके अमले को तैनात किया। जमीन पर मौजूद सभी 8 टेलीस्कोप्स क्वांटम क्लॉक का इस्तेमाल करके बारीकी से ब्लैक होल का जायजा ले रही थीं। इतना ही नहीं, इन तमाम टेलीस्कोप्स को मिलाकर एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया गया था जो कि 8 टेलीस्कोप से लिए गए डाटा को एक साथ दिखाता था और ब्लैक होल से आने वाली वेवलेंथ को जोड़कर साइंसदानों ने दुनिया की पहली ब्लैक होल की रेल और फाइनल इमेज निकाली। नाजरीन मोहतरम, सभी 8 टेलीस्कोप्स को ब्लैक होल की रेल इमेज का जो डाटा मिला वो पूरे 50 लाख जीबी का था, जिसको डिकोडिंग करने में 2 साल लग गए। नाजरीन ग्रामी, आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता ही होगा, जिसमें उन्होंने एक खुफिया पेशन गोई की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं कायनात को अपनी थ्योरी के लिहाज से देख रहा हूँ, स्पेस में ऐसे इलाकों का होना जिसकी ग्रेविटी किसी भी और चीज से ज्यादा है, ये बिल्कुल मुमकिन है। पर सवाल ये था कि हम इसे साबित कैसे करें। तो बिल्कुल इसे ही साबित करने के लिए तकरीबन दुनिया के 200 साइंसदान 12 सालों से इस पर काम कर रहे थे। बेहद ताकतवर कंप्यूटर्स, बहुत सारा डाटा और दुनिया में 8 मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई टेलीस्कोप्स इस्तेमाल की और फिर इन टेलीस्कोप से ये तस्वीर निकली जो कि हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। हमने बहुत सारी मूवीज में ब्लैक होल देखे होंगे, लेकिन वो सभी ख्याली होते हैं। असली ब्लैक होल की तस्वीर लेना इससे पहले हमारे लिए नामुमकिन था। वक्त के साथ इसमें मजीद बेहतरी आएगी। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन These days, people are wondering how and when the global economy will recover from its current downturn. While no one can predict the $8 मिलियन का खर्चा आया। कहा जाता है कि ब्लैक होल कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराख हैं जो एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता हो सकते हैं, या फिर यहाँ स्पेस टाइम के कर्व होने की वजह से वक्त बहुत ही आहिस्ता गुजरता है, जिसका मतलब हम इनकी मदद से वक्त में आगे या पीछे सफर कर सकते हैं। या तो बच्चों, यहाँ तक की बात ये समझाने का मकसद ये था कि ये वो रास्ते हैं, हो सकता है आगे जाकर के आपके दौर में कहीं साइंस इससे भी आगे जाकर के ये चीज देख ले कि ये कोई ऐसे रास्ते हैं जहाँ से एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो आपका कोई मैटर नहीं करता। और वहाँ पे जो है वो मासेस जो है वो बिल्कुल उस जगह पे, उस पॉइंट के ऊपर जो है वो बड़े बड़े मासेस जो है वो गैलेक्सी के वो बिल्कुल राउंड ऑफ हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। वो कितने गहरे हैं, कहाँ निकलती है, ये तो कोई नहीं जानता।
بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایسے بہت سے راستے موجود ہیں، اور وہ کیسے راستے ہیں یہ آگے جا کر کے کہیں سائنس آپ کو بتائے گی۔ ہم اپنے اس پہ واپس آتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کسی طریقے سے، جس طریقے سے لے کے گئے اور معراج کے واقعہ ہوا، تو وہ معراج کے واقعے کے اندر بھی ان کو ان ٹائم ہارزنس کے اندر کس جگہ سے لے کر گئے، کوئی ایسے ہی کوئی راستے ہوں گے جو کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، تو وہاں سے لے کر کے ان کو ان جگہ کی جو ہے وہ آبزرویشن کروائی گئی، اور ان کو اس بات کا علم دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو وہ معراج کا واقعہ کہلاتا ہے۔ تو آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے معراج عطا فرمایا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کا خصوصی شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائے۔ یہ تو تمام باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی۔ اب ہجرت مدینہ سے وصال تک کے مدنی دور ہے۔ اب آج ہم جو ہے ایک چیپٹر بھی کرنے کے ہم سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو ایک چیز دکھا کر کے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ سب لوگوں نے یہ چیز، بچوں نے دیکھی ہے؟ جس نے دیکھی ہے ذرا جلدی سے ٹیگ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، اور کیا ہے اس کا ذرا بتائیے مجھے کیا ہے یہ سب۔ ذرا ٹیگ کیجئے کہ آپ لوگوں نے یہ تصویر جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھی ہوئی ہے۔ تو تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ؟ بچوں یہ اسکرین پہ یہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ تو یہ تصویر کیا ہے اور یہ کیا شو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب بچوں کو یہ نظر آئی تصویر؟ دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، اب ہم ذرا اپنے چیپٹر پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے میں آپ کو اس تصویر کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا بھی اور آپ کو بتاؤں گا بھی۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا۔ جو آج ہم جس سورت سے اپنے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن کے اندر آپ کو پتا ہے بہت ساری سورتیں ہیں، تو جو پہلی سورت جس سے ہم اپنا اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ۔ کن کن بچوں کو یہ سورت یاد ہے؟ اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سورت کیا ہے اور کیوں ہے اور کیا اس کا مقصد ہے اور کیا اس کے معنی ہیں۔ تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی یہ پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا مشہور نام جو ہے سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم کی بالکل شروع کی سورتوں میں سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں ہر نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس نماز کے لیے اس لیے اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام جو ہے سورہ مناجات بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا ہے، تو یہ مناجات بھی اس کو کہتے ہیں سورہ مناجات، کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو سکھایا۔ اس صورت میں بندہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے۔ جو اس کے ٹوٹل جو ہے وہ یہ جو صورت ہے وہ 7 آیات کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ ایک جو جسے کہتے ہیں، آپ اگر عام حالت میں کہیں تو ایک جو سینٹنس ہوتا ہے بچے آپ کو سمجھنے کے لیے، تو اسی طریقے سے ایک سینٹنس جو چھوٹا سا ہے، اس کے اندر جو 7 سینٹنسز کے اوپر یہ آیات جو ہے وہ ورسز کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ سورت میں بندہ اللہ کی تعریف شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اللہ سے ہدایت پر اس کے استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ یعنی عبد۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ غلام کا مطلب ہوتا ہے سلیو۔ what is the difference in between slave and the servant؟ تو یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ نیکسٹ کوسچن میں آپ یہ مجھے بتائیں گے، آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ میں لکھتے جائیے ہاتھ کے ہاتھ ہی کہ واٹ از دا ڈفرنس ان بٹوین سلیو، سلیو کو ہم کہتے ہیں غلام یا بندہ، ٹھیک ہے، اور سرونٹ۔ سرونٹ کا مطلب ہوتا ہے نوکر۔ تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے سرونٹ میں اور غلام میں؟ تو یہ آپ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا سا، کہ کیا اس میں ڈسٹنکشن ہوتی ہے، کیا اس میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ اپنے امی ابو سے بھی پوچھیں گے آپ لوگ ڈیفینیٹلی۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور پورا قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دعا کا جواب ہے۔ یعنی دیکھیے اس کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے یہ دعا ہے اور کس طریقے سے اس کا جواب ہے۔ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا جو ہے وہ مسنون ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو اور اس کو قبول فرما، یعنی یہ دعا کو قبول فرما میرے حق میں۔ احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہم اس کے اندر پڑھتے چلیں گے ساتھ ساتھ۔ ایک تو جو ہے وہ ایک ہم پڑھیں گے قرآن کی یہ صورتیں،
اور دوسرا پھر ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اتری. جامع ترغیب یعنی کہ سورہ فاتحہ کی جیسی جو ہے کوئی اور سورت اس کے علاوہ اتری ہی نہیں. تو تورات، انجیل اور زبور یہ کیا تھی؟ یہ بھی وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام پہ بھیجی، جن میں تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اور قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی صورتوں میں ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی صورت کون سی ہے؟ سبع مثانی، جسے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سبع مثانی 7 آیتیں ہیں دہرائی جانے والی، جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے. وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن حکیم سیدھا راستہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن حکیم ہے. یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ جو قرآن کو جانتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چلتا پھرتا جو ہے وہ قرآن تھے. تو ان کا اخلاق جو ہے قرآن حکیم ہی ہے. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم اس سے ہدایت لینا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ایک ہمارا دشمن ہے، وہ کون سا ہمارا دشمن ہے؟ یہ بچے ہمیں بتائیں گے نیکسٹ ٹائم میں. ہمیں جواب دیجیے گا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس دنیا میں کون سا ہے. تو جو ہے وہ آپ لکھ کے بھیجیے گا، چیٹ پہ لکھیں، یا تو ہم جو ہے نا آپ سے جواب لیں گے اس کے سلسلے میں. جو ہے وہ اچھا، اور ہوم ورک جو ہے وہ آپ کو ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ بھیجتے ہیں، تو ان کو ہی جواب، ان کو آپ اپنے اسائنمنٹس بھی جمع کرا دیا کیجیے، تو ان کو ہی اسی ای میل کے اوپر ان کو رپلائی کرنا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے. تو جب شیطان جو ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اب وہ کیسے ہمیں روک رہا ہے؟ تو وہ ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈالے گا، ہمیں کسی نہ کسی کام میں الجھائے گا، ہمیں ادھر ادھر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کام میں الجھا کر کے اللہ کے طرف سے جو ہمارے لیے ہدایت آئی ہے وہ ہدایت ہم سے نکلوا دے گا اور ہم کو الجھا کے رکھے گا دنیا کے کسی نہ کسی کام میں. اب اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ تو اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو پناہ دیتا ہے کس سے؟ شیطان سے. یعنی شیطان سے ہم کو بچاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ ہم کو الجھا کر کے دنیا کے کام میں اللہ کے ہدایت سے ہم کو ہٹا دے. تو قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے. تعوذ پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو. سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے. البتہ یہ خاص طور پر یاد رہے کہ تعوذ قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہے. یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہم کو سورہ نحل کے اندر بتایا کہ تم قرآن کو پڑھو تو 98 آیات کے ذریعے میں ہم کو بتا دیا گیا کہ تم شیطان کی سے جو ہے نا بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر لو. اب جس طرح سورہ فاتحہ میں اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے، اسی طرح ہمیں اپنی دعاؤں، تمام دعاؤں میں بھی پوری امت کو شامل رکھنا چاہیے. تو یہ تو آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب بھی بچے بھی دعا مانگے تو وہ سب کو اپنی پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر جو ہے جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں کسی بھی قرآن کی کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے، تو اس کے فوراً بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اس کی رضا کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے. سب سے پہلی وحی میں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم آیا تھا. سورہ الگ جسے آپ کہتے ہیں نا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ اس سورہ الگ کے اندر جو ہے وہ اس میں پہلے اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم آیا تھا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنے رب سے جو ہے وہ اس کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جائز کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام جو ہے وہ نامکمل بھی ہو جاتا ہے
اور بے برکت بھی ہو جاتا ہے, اس میں پھر برکت نہیں ہوتا ہے. برکت کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں نظر آئے, بلکہ برکت جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہ نظر آنے والی ایک جو ہے نا اضافی شے ہوتی ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا ٹوٹل سورہ فاتحہ کی جو ہے ٹوٹل 7 آیتیں ہیں, اور اس آیتوں کو جو ہے اسٹارٹ جو ہے اگر ہم لے رہے ہیں تو وہ دیکھیے یہاں پر جو کلر کوڈنگ کے ساتھ جو ہے نا اس کے ترجمے کو تھوڑا سا ہم نے علیحدہ رکھا ہوا ہے. پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جا رہا ہے, جس کے معنی کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ کی جو صفت ہے الرحمن اور الرحیم, اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی سیکنڈ آیت کے اندر یہی پورے کے پورے الفاظ آ گئے ہیں. تو یہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آتے ہیں, نہایت رحم کرنے والا اور نہایت اور بڑا ہی مہربان ہے. اب ہم جو اس کو پڑھیں گے تو دیکھیے گرین کلر سے جو آیت ہے اور ریڈ کلر سے جو آیت ہے, تو جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی گرین کلر والے الفاظ کی ٹرانسلیشن گرین کلر سے دی گئی ہے, اور ریڈ کلر کے الفاظ کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ریڈ کلر سے دی گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے ٹوٹل اس کی 7 آیتیں کیسے بنتی ہیں. یہ ایک آیت الحمدللہ رب العالمین, سیکنڈ آیت الرحمن الرحیم, تھرڈ آیت مالک یوم الدین, فورتھ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اگر ففتھ آیت دیکھیں تو اہدنا الصراط المستقیم, پھر جو ہے وہ سکسth آیت جو صراط الذین انعمت علیہم, اور ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے, تو یہ 7 آیت بنتی ہیں. جو میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز دکھائی تھی, اور وہ تھا ہمارے پاس یہ جو ہم نے بیلنس آپ کو دکھانے کی کوشش کی تھی. ایک منٹ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس کو. یہ بیلنس یہ کس لیے ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. تو یہ بیلنس اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر ہم وزن کرتے ہیں, کسی چیز کو ویٹ کرتے ہیں. آج تو الیکٹرانک ویئنگ اسکیلز ہوتے ہیں. الیکٹرانک ویئنگ اسکیلز جب نہیں ہوتے تھے تو اگر آپ کبھی کسی دکان پہ بھی جائیں تو وہ یہاں پر ایک ویٹ رکھتے تھے, اور یہاں پہ کوئی سامان, جیسے اگر آپ دکان پہ گئے, جا کر آپ نے آٹا مانگا تو اس نے جو ہے نا آپ سے یہاں پر 1 کلو کا, اگر آپ نے 1 کلو آٹا لیا تو 1 کلو کا یہاں پر اس نے جو ہے وہ ویٹ رکھا, اور یہاں پر 1 کلو آٹا جو ہے وہ تول کر کے آپ کو دے دیا برابر. جب یہ دونوں پلڑے جو ہے بالکل سیدھ میں آ جائیں گے, اگر تو یہ حصہ زیادہ ہے اور یہ حصہ کم ہے تو اس وقت تک کہ وہ اس کے اندر آٹا ڈالتا رہے گا جب تک یہ دونوں بالکل بیلنس نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے, 2 وے ہوتی ہے. 2 وے کیا ہے کہ ایک تو یہاں پہ ایک جو ہے ویٹ ہے, اور دوسرا ویٹ یہاں پر آپ اس کو بیلنس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر, اگر آپ بھی جو ہے نا آپ کے ابو ہیں, آپ کے امی ہیں, وہ آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں, کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات آپ کو بتائی تو سیکنڈ وے پروسیس میں آپ وہ یہ اچھا کام ان کو کر کے بھی دکھائیں گے. اگر وہ آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ کے دکھاتے ہیں, اگر وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ کر دکھاتے ہیں. تو یہ چیز ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے. تو یہی معاملہ ہم یہاں پر بھی لے کر آتے ہیں کہ یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے دنیا کے تمام کاموں کے اندر بھی یہ معاملات ہمارے اسی طرح چلتے ہیں. تو جو میں آپ کو یہاں پہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ 7 جو آیات ہیں اس کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں سے لے کر جو شروع کی 3 آیات ہیں, یہ 3 آیات شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ 3 آیاتیں ہم اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر 4th آیات کو علیحدہ کرتے ہیں, اور پھر 5th آیت سے ہم لے کے چلتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ہم نے اس کو اس پورے کے پورے 7 آیات کو 3 حصوں میں جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا علیحدہ کیا. ایک آیت, یہ جو 3 آیتیں ان کو ذرا معنی بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے, الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو تمام جہانوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جہان کیا ہے, کہ جس کا جو دور ہے وہ اس کا جہان, اور جتنے بھی ابھی آپ کو میں نے گیلیکسیز اور پلانٹس اور جتنی بھی چیزیں اسٹارز ابھی ہم نے دیکھے, اس سے کہیں زیادہ جہان جو ہے وہ اس پورے کائنات میں موجود ہے. ان تمام جہانوں کو بھی رب ہے, ان کو ہی پیدا کرنے والا وہی ہے. تو تعریف ہم اس رب کی کر رہے ہیں کہ جس نے ان تمام کی تمام کائنات کی چیزوں کو بھی پیدا کیا, ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کیا, اور اسی نے تمام کے لیے جو چیزیں بھی بنائی. تو اس کی یہ تعریف کی جا رہی ہے. تمام جہانوں کا وہ رب ہے, تو ہر دور کا وہ رب ہے. کہ مجھ سے پہلے میرے والدین تھے, ان کا بھی وہ رب وہی تھا, اور میرا بھی رب وہی ہے, اور میرے دادا پردادا کا بھی رب وہی تھا, تو میرا بھی رب وہی ہے. تو ہر جہان میں ہر دور میں جو رب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی تو رحم اس کا نہایت جو ہے نا مہربان یہ ہے کہ اس نے سب کو, دیکھیے اس دنیا کے اندر جو اللہ کو نہیں بھی مانتا, جو مشرک ہے, جو کافر ہے, اس کو بھی تو رکھا ہوا ہے, اس کو بھی تو دے رہا ہے, اس کو بھی تو زندہ چھوڑا ہوا ہے. جو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے پاس ہم سے زیادہ ہو,
مال دنیا کے لحاظ سے. تو یہ چیز اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کو اس وقت تک کے لیے، جب تک کہ اس کا ایک وقت معین ہے، اس وقت تک کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو اس کا ایک وقت جو ہے وہ اسے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ تمام جہانوں کا یہ جو ہے نا بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا، کہ اس کا رحم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وقت، جب تک کہ جو ہے وہ دنیا قائم ہے تو اس کا رحم ہمیشہ چلنے والا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ رحم ہوا اس کے بعد پھر چھوڑ دیا پھر اس کے بعد، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا رحم جب تک کہ اس کو چھوڑا ہوا تو اس کا رحم چل ہی رہا ہے آخر تک. مالک یوم الدین. اور پھر رحم کی بات یہ بھی کہ جب تک کہ اگر اللہ رب العزت ہم کو ہدایت ہی نہ دیتا تو یہ اس کا رحم ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے ہم کو ہدایت بھی دی. اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم تو اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیتے، اپنی مرضی سے رہنا شروع کر دیتے. مالک یوم الدین. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سارے کے سب کو یہ پتا ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوا ہے اس دنیا میں وہ مرے گا بھی. جو شخص آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے والدین، میرے والدین آئے اور اپنا وقت جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا وہ زندگی گزار کر کے چلے گئے. اس سے پہلے میرے دادا دادی، ان سے پہلے پردادا، اور سے پہلے، یہ سب کا اپنا ایک دور ہے. تو جو بھی شخص، اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ایک پودا بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ پودا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر وہ سوکھ بھی جاتا ہے، پھر دوبارہ دوسرا پودا نکلتا ہے، اس کا اپنا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر ایک کا اپنا ایک دور ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ایک دن ہے جس دن ہر شے کا حساب و کتاب ہوگا، وہ حساب و کتاب کا جو دن ہے، اس دن کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی اور کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو اس دن کے اندر کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں، کائنات کی ہیں، وہ تو پیدا ہوئی اور ختم بھی ہونے والی ہیں. لیکن جو بدلے کا دن ہے، تو اس دن جس دن ہر ایک کا حساب کتاب اور ہر شے کا حساب کتاب ہوگا، اس دن جو ذات باری تعالیٰ جو کہ اس دن کی مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. تو یہ مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ہے. اور مالک یوم الدین میں کوئی اور تو ہے نہیں جو اس کے سامنے سفارش کر سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ ہے کہ اس دن کا مالک وہی، وہ اس کی جو مرضی جو طے کرے، جو بھی جو ہے وہ حساب کتاب میں وہ بدلا لے لوگوں سے، مخلوقات کے ساتھ، سب کے ساتھ. تو یہ تین آیتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے متعلق ہیں اگر آپ دیکھیے. اور اگر ہم ان تین آیتوں کو اس جو میں نے آپ کو جو ترازو دکھایا تھا اس کے ایک سائڈ پہ جہاں پہ آپ ویٹ رکھتے تھے، وہاں پہ یہ تین آیتیں جو اللہ رب العزت سے متعلق ہیں ان کو رکھ دیا جائے. اب ہم چوتھی آیت پہ آتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ جس کے بارے میں ہم نے یہ ریکگنائز کر لیا اور پہچان لیا کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے، تو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ہم تو عبادت ہی تیری کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ لفظ آ گیا نعبدو، نعبدو کا لفظ نکلا عبد سے، اور عبد کا مطلب ہے بندہ. بندے کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے آپ کو پوچھا ہے آپ سے سوال کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ فرق کیا ہے کہ ایک سلیو میں یعنی عبد میں، غلام میں، اور ایک سرونٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ آپ مجھے جو ہے وہ نیکسٹ اس میں کر کے بتائیں گے کہ اس کے ڈسٹنکشنز کچھ 2-3 پوائنٹ سے آپ مجھے بتانے کی کوشش کیجئے اور بتائیے کہ کیا ہے یہ عبد جو ہے وہ غلام کے اندر اور سرونٹ میں یا نوکر میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو چوتھی آیت ہے، اس کو اگر ہم اس پلڑے کے اندر اگر جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اس کو دوبارہ میں دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر اگر ہم جو ہے اس طرف سائڈ پہ تین آیتیں جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کے جو پلڑا ہے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ یہ تین آیتیں جو ہے وہ ایک طرف، چوتھی آیت جو ہے وہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری کی پوری ہماری یہ شافٹ جو بنی ہوئی ہے اس بیلنسنگ شافٹ کے اوپر ہم جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چوتھی آیت ہے. تو اگلی تین آیتیں جو ہیں وہ ہمیں اس پلڑے میں رکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بن رہا ہے پورا کا پورا بیلنسنگ پوائنٹ کہ اللہ رب العزت کے لیے تین آیتیں ہم نے ادھر رکھی اور تین آیتیں جس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ یہاں رکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ پلڑا جو ہے وہ بیچ میں بیلنس کر رہا ہے پورے کے پورے اس ایگریمنٹ کو، اس کنفیشن کو، اس بات کو کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا ہدایت ہم اس سے چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جس کے اس میں ہم کو جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن دے دیا. تو دیکھیے یہ چوتھی آیت جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مدد مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ تو مدد مانگ رہے ہیں ہم اہدینا الصراط المستقیم کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. وہ سیدھا راستہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ہم کو لے کے جائے گا ہمیں کامیابی کی طرف. وہ کامیابی کہاں ہوگی؟ جنت کی طرف. صراط الذین
अनअमत अलैहिम, उन लोगों का सीधा रास्ता। यानी अब ये भी हमको पता है कि सीधे रास्ते पे हमसे पहले भी कुछ लोग चले हैं। जो लोग सीधे रास्ते पे चले हैं उनका रास्ता क्या था, तो उनको जब वो सीधे रास्ते पे चले तो उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इनाम दिया और आखिरत में भी इनाम दिया। तो ये क्या है कि उन लोगों का रास्ता, तो अल्लाह ताला से ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने का तरीका बता, हिदायत फरमा, हम कैसे चले उन लोगों के रास्ते पे कि जिन पर तूने इनाम फरमाया। यानी जो तेरे उस बताए हुए रास्ते पे चले, जिन्होंने बिल्कुल वैसे ही अमल करके दिखाया, तो वो उनका सीधा रास्ता है। तो वो हमें भी बता और हमको भी उस पर चलने वाला बना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो ये तो वो तो रास्ता है कि जो उस रास्तों पे चले उन पे तो इनाम हुआ। तो जो इन रास्तों पे नहीं चले उनका क्या हुआ? तो क्या अल्लाह ताला से हम जो है वो फरमा रहे हैं कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना वो रास्ता नहीं बताया हमें कि ना वो जिन पर तेरा गजब हुआ, उन लोगों की तरह का रास्ता हमें नहीं बताना कि जो तेरे रास्ते बताए हुए रास्ते पे नहीं चले और तूने उन पे गजब नाजिल फरमाया। गजब क्या है कि उनके ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने फिर पनिशमेंट दी उनको। तो ना वो जिन पर गजब हुआ, वला दालीन, और वो लोग क्योंकि गुमराह हुए, क्या हुए, और ना वो जो गुमराह हुए। गुमराह क्यों हुए? क्योंकि वो उस रास्ते पे चले ही नहीं, जो स्ट्रेट लाइन था रास्ता, उस पे जब वो नहीं चले तो वो गुमराह हो गए, उस रास्ते से हट गए, फिर वो कामयाबी के रास्ते पे नहीं चले। तो ये पूरी की पूरी दुआ है। तो ये आपके लिए जो है वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 आयतें आप एक पलड़े में रख दें, 4th आयत की जो है बैलेंसिंग शार्ट पे रखें। लास्ट जो 3 आयतें वो इंसान ने अपने लिए ही दुआ की है कि अल्लाह मुझे एक सीधे रास्ते पे चला, उस रास्ते पे जिस पे जो तेरे लोग चले उनको तूने इनाम भी फरमाया, वो कामयाब लोग थे। उस रास्ते पे मत चला मुझे ये जिसके ऊपर के तेरा गजब हुआ अगर चले और वो लोग गुमराह हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? तो उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि इनाम याफ्ता लोग वो हैं जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन, ये 4 दर्जात हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 69 में ये वाज़ेह फरमाया गया। अब जो पॉइंट्स थे वो आपने नोट कर लिए होंगे। इल्म व अमल की कुछ बातें हैं, ये आपका होमवर्क है कि आपको इल्म व अमल की बातें सबको पढ़ के आनी है। नेक्स्ट उसमें मैं आपसे इन बातों से मुताल्लिक सवालात करूंगा और वो सवालात जो हैं वो यहाँ पर भी आपके पास मौजूद हैं। तो होमवर्क आपका ये है कि एक तो आपको इल्म व अमल की बातें पढ़नी है सारे बच्चों को, उसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें ये फिल इन द ब्लैंक की आपको भर के आनी है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक क्या है कि तमाम डैश का हकदार अल्लाह सुब्हानहू तआला है, किसका, ये आप भरेंगे इसमें। इसी तरीके से सेकंड है कि हम हर वक्त डैश के मोहताज हैं, ठीक है। फिर तीसरा है कि क़यामत का दिन डैश और सजा का दिन है। ओके, जरा वेट कीजिए आराम साहब, मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, आपसे लेता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनाम याफ्ता बंदों की पैरवी ना करने वाले डैश हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी ये 5 आप भर लेंगे। उसके बाद जो है वो मालूम कीजिए अपने, ये सवालात हैं, ये सवालात आपको भरने हैं। ये सवालात क्या हैं मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही तमाम तारीफों का हकदार क्यों है, तो उसके बारे में आपको लिखना है एक सेंटेंस के अंदर कि तमाम जो उसकी अप्रिसिएशन जो हम तारीफें करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्यों करते हैं, तो उसके बारे में वो क्यों उसका हकदार है। फिर जो है वो हदीस शरीफ के मुताबिक सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है, तो सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है, वो लोग जो इस पे चले उनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो वो सिरात मुस्तकीम के लोग कौन से हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के ही बताया था कि सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले लोग कौन इनाम याफ्ता लोग हैं, वो ये हकदार हैं, ठीक है ना। अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, तो ये हकदार हैं जिन पे जो है वो अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। और इन सवालात के जवाबात और सारे के सारे आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। आप इनको पढ़ेंगे इल्म अमल की बातों को, तो इसमें भी आपको सब पे जवाबात यहाँ पे मिलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनाम याफ्ता बंदे कौन है, उसका जवाब मैंने आपको बता भी दिया। फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर एक तरफ ये लिखा हुआ है सूरह फातिहा, सूरह मुनाजात, सिरात मुस्तकीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला, सूरह सला। अब आपके पास दूसरी तरफ लिखा हुआ है इफ्तिताही सूरत है, नमाज में पढ़ना है, दुआ मांगने का तरीका है, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता। तो इन्होंने एक आपको सॉल्व करके दिखाया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो क्या है, रब्बुल आलमीन। इसी तरीके से जो चीज यहाँ से जो है वो मिलती हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हो, उसको आप कनेक्ट करेंगे। ये भी आपका सवाल है। तो इसके या तो कलर कर लें या इस तरीके से लाइन बना के उसको जो है ना मिला दीजिए कि सूरह फातिहा डैश है, सूरह फातिहा क्या है, इफ्तिताही सूरत है, नमाज में पढ़ना है, दुआ मांगने का तरीका है, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। तो ये इस तरीके से आपको उसको कनेक्ट करना है। ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज है। फिर जो है वो इल्म अमल की बातों से मदद लेकर आप जो है ना तमाम तारीफों का हकदार अल्लाह सुब्हानहू तआला है, तो उनके तमाम एट्रीब्यूट्स के बारे में इस पिक्चर को इस सिफात के साथ जो है वो पूरा करें, आप बनाएं इसको। ऊपर सूरह फातिहा के साथ इल्म अमल की बातों को पढ़ के इसको करेंगे,
ٹھیک ہے. اور بچے جو ہے وہ زبانی جو ہے سورہ فاتحہ یاد کر کے آئیں گے. پھر میں کسی سے بھی کسی وقت یہ چیز کو پوچھوں گا. یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی اسائنمنٹ. جب آپ اسائنمنٹ جمع کرائیں گے تو پھر میں آپ کو چیک کر کے اس کو, یہ اسائنمنٹ آج میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ نیکسٹ ویک سے, یعنی آپ کو آج سے 2 days یا 3 days کے بعد یہ اسائنمنٹ کر کے جو ہے وہ اسکین کر کے وہاں پہ, بھلے سے آپ صرف جوابات لکھ کے بھیج دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہینڈ ریٹن بھی لکھ کر کے آپ اس کی پکچر لے کر بھی واٹس اپ کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں. تو اپنے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ ان کو ای میل کر دیں کوآرڈینیٹر کو, تو وہ جو ہے کلیکٹ کر کے مجھے اسائنمنٹ بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. جی سوال کر رہے تھے ارحم صاحب آپ. جی سوری یہ انمیوٹ نہیں ہو رہا. انمیوٹ کیجیے گا اپنا اشفاق ارحم کو. اوکے. عمر نے بھی ریز ہینڈز کیا, تو پہلے ارحم سے لے لیجیے پھر عمر سے لے لیجیے آپ سوال. آپ وہ جو کام ہے وہ آپ کام اس پہ بھیج دیں گے واٹس ایپ گروپ پہ. یہ میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے نا, ای میل کیا ہے انہوں نے آپ کو کوآرڈینیٹر نے. اشفاق آپ نے سب کو ای میل کر دیا تھا نا, یہ ڈے 1 کی ایکسرسائز میں شامل ہے. جی سارے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ پورے واٹس ایپ پر بھی اور ای میل پر بھی بھیج دیے گئے تھے. تو یہ اسی کا جو آپ دیکھیں گے, یہ جو نیم ہے جی ڈے 1 ڈی, یہ جو فائل نیم ہے. تو آپ کو جو ہم نے فائلز بھیجے, تقریباً 4 فائل بھیجے ہیں, اس میں سے آپ کو ڈے 1 ڈی ڈے ون ڈی کو آپ جو ہے وہ کریں گے. اس کے اندر یہ اسائنمنٹ موجود ہیں. اور جو انگلش والے بچے ہیں ان کو بھی انہوں نے بھیج دیا. میرا خیال ہے اشفاق آپ نے بھیج دیا لیسن 1 ان کو. تو لیسن 1 یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اردو کی اسائنمنٹ ہے اور جو انگلش کی اسائنمنٹ ہے, تھوڑا سا ایکسرسائز میں آگے پیچھے فرق ہوگا, لیکن بہت زیادہ ڈفرینشیل اس میں آپ کو نہیں ملے گا. تو جن کو انگلش میں سالو کرنا ہے وہ انگلش میں بھی سالو کر کے بھیج سکتے ہیں. لیسن 1 انہوں نے آپ کو اشفاق نے بھیج دیا. ٹھیک ہے جی. عمر صاحب آپ کو کوئی سوال تھا, عمر کو بھی ذرا آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی جی جو ارحام نے بولا تھا وہ میرا سیم کوشچن تھا. وہی آپ کا بھی کوشچن تھا. اور کسی بچے کا کوئی کوشچن؟ کسی بچے کا کوئی کوشچن ہے تو آپ بتا دیجئے, تو اس کو پھر ہم ایڈریس کر لیں. کوئی نہیں. تو سب کی اٹینڈنس جو ہے سب نے اپنی اپنی اٹینڈنس چیٹ پہ بھیج دی. یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ اٹینڈنس بھی بھیجنی ہے, جو کہ یہاں پہ mention to your full name and mention present and send it chat box. جی ضرور بھائی, جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے آئی بلیو انہوں نے